की मुलाकात हुई भी है, इनकी किताब की तकरीब रनमाई हुई थी फैसलाबाद में। तो उसमें जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम पहले से ही जानते हैं। वो इनकी मोहब्बतें थी कि मैं इनके साथ हमेशा से फेसबुक पे अटैच रही। फिर उसके बाद ये इतने सालों बाद हमारी दूसरी मुलाकात थी, 12 साल बाद, जो इनकी मैंने किताब की तकरीब रनमाई करवाई, जिसमें ये आए और इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और हमें खुशी हुई इनसे मिलके। फिर मैं लंगर का एहतमाम था, थोड़ा सा जैसे वो कहते हैं कि दाल साग, तो उसमें जो ये यहाँ वहाँ पहुँचे तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं थी कि ये वहाँ जाके इन्होंने मेरे घर में कदम रखा और मुल्तान की सरजमीन से ये गए हुए और वलियों की सरजमीन से गए हुए इन्होंने मेरे कदम रखे मेरे घर में, तो मेरे लिए वो एजाज़ की बात है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँ, बस एक शेर कहती हूँ। मेरे पास वो कहते हैं ना कि शायर लफ्ज़ों से खेलते हैं, लेकिन आज इस वक्त शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास जो है ना वो लफ्ज़ मुंतशिर हो गए हैं, तो मैं उनको जमा नहीं कर पा रही। वो जमा तफरीक का जो चल रहा था तो एक शेर है कि इतनी मोहब्बतें मिली आमिर की शहर से, इतनी मोहब्बतें मिली आमिर की शहर से, गुलना तमा से बोझ संभाला नहीं जाता। और वतन के हवाले से एक शेर आपको सुनाती हूँ, आपकी नज़र करती हूँ मखदूम साहब, कि हादसे यूं तो कई साथ हमारे हुए हैं, हादसे यूं तो कई साथ हमारे हुए हैं, ए ज़मीन फिर भी वफादार तुम्हारे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। उर्दू की मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगी आपको। तो गज़ल के चंद अशार हैं जी कि दरो दीवार पे ये कैसी फिजा तारी है, दरो दीवार पे ये कैसी फिजा तारी है, दिल धड़कने की सदा जैसे अज़ादारी है। दरो दीवार पे ये कैसी फिजा तारी है, दिल धड़कने की सदा जैसे अज़ादारी है, और तुझसे बिछड़े हुए मुद्दत हुई लेकिन अब तक, तुझसे बिछड़े हुए मुद्दत हुई लेकिन अब तक, मेरी आंखों में तेरे कुर्ब की सरशारी है। और जी तुझसे बिछड़े हुए मुद्दत हुई लेकिन अब तक, मेरी आंखों में तेरे कुर्ब की सरशारी है, और कैसी कटती है तेरे हिजर में मत पूछा कर, कैसे कटती है तेरे हिजर में मत पूछा कर, सांस तलवार है तलवार भी दो धारी है। कैसे कटती है, कैसे कटती है तेरे हिजर में मत पूछा कर, बहुत शुक्रिया सर। कैसे कटती है तेरे हिजर में मत पूछा कर, सांस तलवार है तलवार भी दो धारी। कैसे कटती है तेरे हिजर में मत पूछा कर, सांस तलवार है तलवार भी दो धारी है, और दर्द हो अश्क हो यादें हो कि तन्हाई हो, दर्द हो अश्क हो यादें हो कि तन्हाई हो, तुझसे मंसूब हर एक चीज मुझे प्यारी है। दर्द हो अश्क हो यादें हो कि तन्हाई हो, तुझसे मंसूब हर एक चीज मुझे प्यारी है। और याद है कल्बे हज़ीं मीर ने लिखा था कहीं, याद है कल्बे हज़ीं मीर ने लिखा था कहीं, इश्क पत्थर है वो पत्थर जो बहुत भारी है।
عشق پتھر ہے وہ پتھر جو بہت بھاری ہے، اور ہم نے بھی دشت کو گلزار بنا کر چھوڑا، ہم نے بھی دشت کو گلزار بنا کر چھوڑا، ان کے بھی گاؤں میں زوروں پہ شجرکاری ہے۔ ہم نے بھی دشت کو گلزار بنا کر چھوڑا، ان کے بھی گاؤں میں زوروں پہ شجرکاری ہے۔ اور ایک شعر ہے، برا نہ مانیے گا، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بہرحال، دیکھنا دیکھ کے چھونے کی تمنا کرنا، دیکھنا دیکھ کے چھونے کی تمنا کرنا، کس قدر ذوق طلب آپ کا بازاری ہے۔ دیکھنا دیکھ کے چھونے کی تمنا کرنا، کس قدر ذوق طلب آپ کا بازاری ہے۔ اور یہ جو گلفام تیرے بعد جیے جاتی ہے، یہ جو گلفام تیرے بعد جیے جاتی ہے، دنیا داری ہے، بناوٹ ہے، اداکاری۔ یہ جو گلفام تیرے بعد جیے جاتی ہے، دنیا داری ہے، بناوٹ ہے، اداکاری۔ اور ایک نظم ہے پروین شاکر کے، ایک شعر سے میں نے وہ نظم لکھی تھی، میں اور پروین۔ میں کہ پروین نہیں ہوں جو ہر جائی کو لوٹ آئے تو گلے ہنس کے لگا لیتی ہے، میں کہ پروین نہیں ہوں لوٹ آئے تو گلے ہنس کے لگا لیتی ہے، مجھ میں یہ بات بری ہے کہ بہت اچھی ہے، میں نے اس پر نہ کبھی سوچا ہے نہ اب سوچوں گی، تو مجھے چھوڑ کے جائے گا تو پھر یوں ہوگا، میں کہ تربت سے بچے پھول کسی بھی صورت اپنے جوڑے میں سجا لوں گی، یہ ناممکن ہے۔ وہ جو ہر جائی ہے، میں کہ تربت سے بچے پھول، میں کہ تربت سے بچے پھول کسی بھی صورت اپنے جوڑے میں سجا لوں گی، یہ ناممکن ہے۔ وہ جو ہر جائی ہے تو لوٹ کے آئے کیوں کر، وہ جو ہر جائی ہے تو لوٹ کے آئے کیوں کر، اور جو اپنا ہے تو چھوڑ کے جائے کیوں کر۔ شاخ سے ہو کے جدا پھول بکھر جاتے ہیں، خوشبو کو کبھی کسی نے دیکھا ہے، آئے تو گلے ہنس کے دکھا لیتے ہیں۔ اس دھرتی دے آ کے ملتان تے ایک میں نظم ہے پنجابی دی، ربا سچیا، رنگ انوکھڑا کنوں دسیے، رنگ انوکھڑا کنوں دسیے، جیڑا لہو وچ رچیا، ربا سچیا، دل دے کالے کوٹھے اندر عشق دا بھانبڑ مچیا، ربا سچیا، اسو پکے جذبے والی روڑ گئی گھڑیا کچیا، ربا سچیا۔ تے بلے شاہ بھی یار مناون گھنگرو بن کے نچیا، ربا سچیا۔ تے وارث شاہ کیوں عشق دا لاڑا شاواں گھر سمجھیا، ربا سچیا۔ تے چمڑی لے گئی شاہ شمس دی تن لہو وچ گچیا، ربا سچیا۔ تے رمز عشق دی جانی جنہ گل پھر کچھ نہ بچیا، ربا سچیا۔ بہت شکریہ جی۔ یہ میرے گھر میں ہر ایک شب جو دیا جلتا ہے، یہ میرے گھر میں ہر ایک شب جو دیا جلتا ہے، خون دل اس جو ڈالوں تو دیا جلتا ہے، یوں ہی پروانے لٹاتے نہیں جانے اپنی، یوں ہی پروانے یہ میرے گھر میں ہر ایک شب جو دیا جلتا ہے، خون دل اس میں جو ڈالوں تو دیا جلتا ہے، یوں ہی پروانے لٹاتے نہیں جانے اپنی، ان کو معلوم ہے کیسے وہ دیا جلتا ہے، اور لوح محفوظ کی تحریر بدلتی ہی نہیں، جلنا قسمت ہے دیے کی
सो दिया जलता, और कर न पाया मुझे वो शख्स अंधेरों का शिकार, कर न पाया मुझे वो शख्स अंधेरों का शिकार, मेरे दुश्मन को बतला दो दिया जलता है, और ये न हो सांस अंधेरों में कहीं खो जाए, एक लम्हे को पलटाओ दिया जलता है। और लाख तूफान है जुल्मत के मगर है गुलफाम, लाख तूफान है जुल्मत के मगर है गुलफाम, अलम अब्बास का थामो तो दिया जलता है। बहुत अच्छे। एक उर्दू की गजल और अपनी पसंद की कि दयारे जामे कभी आ उतार कर आंखें, दयारे जामे कभी आ उतार कर आंखें, इधर भी देख जरा मुझसे चार कर आंखें, कहाँ कहाँ है तू ए महवे आईनादारी, कहाँ कहाँ है तू ए महवे आईनादारी, जो तेरी समत लगी है शुमार कर आंखें, और तेरी तलाश का ये भी सफर अधूरा रहा, तेरी तलाश का ये भी सफर अधूरा रहा, उफक के पार से लौटी हूँ हार कर आंखें, और तेरे जमाल की ही कर आंखें, कभी दिल की रह गुजर से गुजर, ख्याले यार कभी दिल की रह गुजर से गुजर, विसाले यार कभी गुल बहार कर रखे, ख्याले यार कभी दिल की रह गुजर से गुजर, विसाले यार कभी गुल बहार कर रखें, इधर भी देख मुझसे चार कर रखें। ते पंजाबी दी एक दो एक नज़म है, ओदी हिकमत जाने कौन, रब चाहे ते चिरी विछुनिया दा एक झट विच मेल करा दे, रब चाहे ते चिरी विछुनिया दा एक झट विच मेल करा दे, ते शाला लेखां विच ना फेर लिखे यूसुफ नाल तुला दे, ते ओ फर्श तू अर्श पहुंचा सकदा, ओ फर्श तू अर्श पहुंचा सकदा, भावें चिड़ी तो बाज मरा दे। बहुत शुक्रिया। ते हाँ जी, चम चम करदे सारे मोती सुच्चे ते नहीं होंदे, चम चम करदे सारे सुच्चे ते नहीं होंदे, उच्ची थावें बह के नीवें उच्चे ते नहीं होंदे, चम चम करदे सारे मोती सुच्चे ते नहीं होंदे, उच्ची थावें बह के नीवें उच्चे ते नहीं होंदे, ते अपना बन के सजी असी नहीं तेरी कंड लवाउणी लख तू बेपरवाहियों कर, असी नहीं तेरी कंड लवाउणी लख तू बेपरवाहियां कर, विच शरीकां कुछ ते सजना साडा मान वधाया ते बहुती छूं छां वाले बंदे अंदरों मुक्के होंदे ने, बहुत ही छूं छां वाले बंदे अंदरों मुक्के होंदे ने, ते बहुता हसन वालियां दे तू अंदर जाती पाया कर, खुरिच खुरिच के सीना साडा की पिया दुख फरोलना है, खुरिच खुरिच के सीना साडा की पिया दुख फरोलना है, फट पुराना भर जाएगा प्यार दा तूंबा लाया कर, ते उड्डण वालियां पंछियां उत्ते तू की पहरे लावेगा, उड्डण वालियां पंछियां उत्ते तू की पहरे लावेगा, दिल दे पिंजरे गुल नू रख के प्यार दा दाना पाया कर, अपना बन के सजना में ना सानू इंज पराया कर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी साहिबा शाम गुलफाम नकवी साहिबा, आपकी बहुत सी तालियों में। गुलफाम नकवी साहिबा, बहुत अच्छा सलाम, बहुत अच्छी गुफ्तगू। और ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे साहिब सदर उस्ताद मोहतरम, आपकी बहुत सी तालियों में। अनवर जमाल साहब, आपकी बहुत सी तालियों। मोहतरमा गुलफाम नकवी साहबा, बाहर से तीन वर्ष से आए हुए दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, एक मुशायरे में शायर ने को 150-200 शेरों पर मबनी नज़्म शुरू कर दी।
تو جب وہ 50-60 شعر پڑھ چکے ایک ایک کر کے سامنے کھسکتے گئے تو 5-7 رہ گئے. تو سنیے ذرا. تو اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ بھائیوں صرف 48 شعر باقی ہیں, تو مجھے آپ بڑے باذوق لگ رہے ہیں, ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, باقی تو چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاتھ جوڑ کر جناب علی جلدی پڑھے, ہم تو تمبو کناتوں والے ہیں. صدر کے ساتھ ہم ساتھ. اور اکثر کیونکہ میں اس سے گزرتا رہتا ہوں تو ایک تو تھک بھی جاتا ہوں, کچھ عمر کا تقاضا بھی ہے, لیکن شاندار شاعری, شاندار گفتگو سن کر بہت لطف آیا. لوگ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں گھر والوں کے لیے, کچھ مٹھائیاں, کچھ کپڑے, کچھ یہ وہ. لیکن یہ عامر شہزاد صدیقی ایسا شاندار آدمی ہے کہ جب دوسرے شہروں میں جاتا ہے تو گلفام جیسے بہاروں کو ساتھ لیتا ہے. میری شاعری تو آپ سب دوست سن چکے, دیکھ چکے, عمر گزر گئی, تو مہربانی ہے آپ کی. تو گزارش یہ ہے کہ ابھی امجد صاحب نے ایک شعر ان کی شاعری سے وہ چنا تھا, میری ہی ذات حائل ہے میرے راستے میں, میری ہی ذات میرے راستے میں حائل ہے, عمر لگے گی اسے راہ سے ہٹاتے ہیں. کل اور آج دونوں دن ان کی شاعری کو, ان کی کتابوں کو بغور پڑھا ہے. عادت ہے ویسے بھی پڑھنے کی 2-3-4 گھنٹے عادت ہے, تو یہ 2 دن کا مطالعہ ان کے توسط سے میں نے کیا. میں نے ساری کتابیں, ساری دونوں کتابیں دیکھی, اور میں شہزاد صدیقی صاحب سے کہتا ہوں ان کی بھی مجبوری ہے, وقت تھوڑا, وہ تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں, اور یہ محفل عالمی بن گئی ہے کیونکہ دوسرے ملکوں سے بھی 2-3 دوست موجود ہیں, اور پورے ملک سے بھی. تو یہ جو شعر ان کا میں نے جب پڑھا تو میں نے وہیں پر کتاب رکھ دی. دوسری دفعہ جب پڑھ رہا تھا, میری ہی ذات میرے راستے میں حائل ہے, میری ہی ذات میرے راستے میں حائل ہے, لگے گی عمر, آپ کا ذکر میں نے کیا ہے نور العلی نواب صاحب, لگے گی عمر اسے راہ سے ہٹانے میں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس قسم کے شعر میں اکثر اپنے دوستوں کو, شاگردوں کو, سب پیاروں کو کہتا ہوں کہ ذات کو اندر سے ہٹانے والے شعر مت کہا کریں. یہ شاعر کا وجدان ہے. جو لوگ شاعری کو حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں, مہر سرسری نہیں, حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں, اور شاعری کی کیمسٹری کو جانتے ہیں, اور فزکس کا علم رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ شاعری جز ویست از پیغمبری, شاعری پیغمبری کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ مذاق نہیں ہے. اس شہر ہمارے شہر میں 30-40 لاکھ افراد کی پاپولیشن ہے. شاعر کتنے ہیں جو وزن میں شعر کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ 100 لگا لیں. میں بہت مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جو وزن میں اور صحیح لینگویج کے ساتھ اور صحیح اس کے ادراکات کے ساتھ شعر کہہ سکتے ہیں, ان کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے, 50, 60, 70, 80. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گفٹ ہے جو ان 100 لوگوں میں 40 لاکھ میں سے دیا گیا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. مصوری ہے, شاعری ہے, موسیقی ہے, یہ تینوں فنون لطیفہ یہ قدرت کا بہت بڑا انعام ہے. ہم اپنے جو باہر سے آیا ہوا ہو ہمارے گھر میں, اپنی بیٹیوں کو جو گھر میں آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, یا ہم اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں, خالی نہیں بھیجتے, کوئی نہ کوئی گفٹ اسے دے کر بھیجتے ہیں.
یہ انسان کا وتیرہ ہے، تو کیا قدرت اس سے خالی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جب بھی کسی انسان کی تخلیق کرتا ہے وہ خالق نہیں ہے، احسن الخالقین ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ خالق تو ہم آپ بھی ہیں، وہ رازق نہیں ہے، وہ رزاق ہے۔ جب شد کا حرف آ جائے کسی حرف پر، رزاق، شد آ گئی زے پر، تو اس کا مطلب آخری حد ہے۔ وہ جبار، قہار، رزاق، وہ آخری حد ہے۔ تو وہ جو خالق احسن الخالقین ہے، کیا وہ اپنے انسان کو، جس کے بارے میں 4 قسمیں کھائی ہیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا۔ نقشبندی صاحب ادھر آؤ، آئے ذرا، آپ میرے مرشد زادے ہیں بھائی، آپ کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، اور تصوف اور معرفت کی وجہ سے اللہ سلامت رکھے۔ 4 قسمیں کھائی ہیں۔ کیا خالق کو، رازق کو، مالک کو، اللہ کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ کیا ویسے کوئی اعتبار نہیں کرے گا؟ کرے گا، لیکن آگے جو جملہ آ رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یہ میں 4 قسمیں کھا کر بتا رہا ہوں، اور قسمیں کیا؟ انجیر، زیتون، طور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر، بلد الامین، امن والے شہر کی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ بہترین میرا آپ کا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کا بہترین۔ اب ذرا معیار کو دیکھیے، اس کا بہترین کیا ہوگا؟ تو اس نے جب یہ قسم کھا کر کہہ دیا، وہ جب اپنے گھر میں اس کو تخلیق کرتا ہے، یا جب کیا آدم کو، اب تو ایک حکم دے دیا گیا ہے نا، ایک روٹین میں۔ ملک کے جتنے لوگ ہیں 22-23 کروڑ، پوری دنیا کے جتنے 7.5 ارب انسان ہیں، سب کو میں پکے یقین سے کہتا ہوں، ایسے ہی جیسے مجھے یقین ہے کہ یہ ہال جو ہے وہ ای لائبریری کا ہے، اتنا ہی یقین مجھے اس بات پر ہے کہ سب کو ایک ایک صفت اس نے کوئی نہ کوئی دے کر بھیجا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، یا تو سیاسی حالات کی وجہ سے، سماجی حالات کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، انوائرنمنٹ کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ صفت شاعری ہو یا مصوری ہو یا آرٹ کا کوئی، کیا نور جہان ملکہ ترنم ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، بے انتہا غریب گھرانے میں پیدا، گڑوی والوں کے زمانے میں پیدا، خانہ بدوشوں کے گھر میں پیدا ہوئی، جو پہ ٹی وی پر لے گئے۔ جب وہ پیدا ہوئی ہوگی، اس کو مٹھی اللہ میاں نے موسیقی کی دے دی ہوگی، جاؤ مزے کرو، زندگی گزارو، یہاں پر چھا جاؤ۔ اسی طرح اللہ حاضر قیاس، مہدی حسن ہے، یا کیٹس ہے، یا بائرن ہے، یا ورڈزورتھ ہے، یا جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں۔ تو یہ جو شاعر ہیں، یہ جتنا بھی شکر ادا کریں یہ نہیں کر سکتے، ایک مصرے کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو یاد بھی نہیں کر سکتے شعر کو، کہنا تو کجا بات ہے، یاد نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کا شکر ادا کیا کرو ہمیشہ۔ شکرانہ کیا ہے؟ یہ شکرانہ نہیں ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر روٹی روزی کھاتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ شکر، یہ شکرانہ نہیں ہے۔ یہ شکرانے کی ادنا ترین صورت ہے۔ اعلیٰ ترین صورت کون سی ہے؟ گلفام، اعلیٰ ترین صورت کون سی ہے شکرانے کی؟ کہ روٹی دیے بغیر مت کھاؤ، دیے بغیر مت کھاؤ۔ میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں ملتان میں، آپ سب کو جانتے ہیں، ابھی ان کے بچے کی شادی ہوئی ہے، 8 ان کے بیٹے ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے۔ پہلے
انہوں نے 15 لڑکیوں کی پہلے بے وسیلہ لڑکیوں کی پہلے شادی کی اور اپنے بیٹے کی اس کے 6 مہینے بعد شادی. یہ شکرانہ ہے. شکرانے کا درجہ یہ ہے. ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو روٹی کھلائی، پانی پلائی. نہیں، یہ شکرانہ نہیں ہے. شکرانہ اگر ہے بھی تو یہ ادنا ترین صورت ہے. حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اونٹ پر بیٹھتے تھے، شہر میں جاتے تھے. کوئی مسکین، فقیر، غریب، اس زمانے میں وسائل تو نہیں تھے. کوئی بابا بیٹھا ہوا، کوئی بزرگ، تو اسے پوچھتے تھے بھوک لگی ہے، وہ کہتا ہاں بھوک لگی ہے گھر میں. ایک بزرگ کو لے آئے، بزرگ کو، ایک آدمی کو، تو سامنے بٹھایا، بیگم سے کہا کھانا وانا تیار کرو. کھانا تیار کیا. یہ تو جد الانبیاء تھے، یہ تو جد الانبیاء تھے، ان کی نسل ساری انبیاء کی ہے. لیکن وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تو اس کو تو پیٹ اس کا مذہب ہے، اس کو کیا پتا اللہ کیا ہے کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں ڈالا، اور اس نے بغیر بھوکا جو تھا جلدی کھانا شروع کر دیا. حضرت ابراہیم نے کہا اٹھو یہاں سے، تم نے جو رزق تمہیں دے رہا اس کا نام نہیں لیا، چلے جاؤ. غصے میں آ گئے، وہ باہر گیا. وہی نازل ہو گئی، وہی نازل ہو گئی، ابراہیم جلدی جاؤ، تلاش کر کے لاؤ وہ بندہ کہاں ہے. وہ ساری عمر 80 سال اس کی عمر ہے، میں نے بغیر اپنے نام کے اسے رزق دیا ہے، میں نے نام لیے بغیر اس کو رزق دیا ہے، تم ایک دن کا نہیں دے سکے. یہ شکرانہ ہے، یہ شکرانہ ہے. سو میری بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں اختصار پر آ رہا ہوں. گلفام کی شاعری پر بات کرنی تھی، ادھر نکل گئی. تو یہ شکرانہ یہ ہے، شاعر کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ سچے دل سے جو کچھ محسوس کرتا وہ کہہ دے. کتنے ہی شاعر ہمارے یورپ کے، پاکستان کے، عرب کے اور فارسی کے، عربی کے جیلوں میں رہے ہیں، لیکن بات سچ کہی. سچ بات شاعری میں ہی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. سچ بات شاعری میں ہو سکتی ہے. نثر میں آپ سیاستدانوں کی کتنی باتیں سنتے ہیں جو سب جھوٹی ہوتی ہیں، باہر نکل آئے. 80% سچائیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ میرے جیسا چھوٹا شاعر ہو یا بڑا شاعر ہو، اس میں سچائیاں ہوتی ہیں. کیونکہ شاعری کے بارے میں عربوں کا ایک مقولہ ہے، الشعراء تلمیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. وہ کسی سے سیکھتے تو ہے نہیں نا، پھر استاد کون ہوا اس کا؟ اللہ ہوا. الشعراء تلمیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، لہٰذا اسی کے شاگرد ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں جو اللہ کا شاگرد ہے تو وہ پھر اس کی کیا عظمت ہوگی. ہم نے شاعر کو ایسے ہی ایک ڈکونس بنا کر پیش کر دیا ہے تفریح طبع کے لیے کہ چلو جی مشاعرہ کر لیں، میلہ مویشیاں وہ مشاعرہ. ایسا نہیں ہے. اگر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر. میں نے بات ادھر چلی گئی، پھر میں واپس آ رہا ہوں 2 منٹ کی، صرف آپ سے اجازت چاہتا ہوں. گلفام کی شاعری میں لوگوں کی پڑھتے رہتے ہیں، عمر گزر گئی ہے، 75 سال عمر ہو گئی ہے. 10-12 سال سے شاعری شروع کی، عمر کی 10-12 سال کی عمر سے شاعری شروع کی، اور پھر ولی دکنی سے ہوتے اب تک ساری شاعری پڑھی بھی، جتنی پڑھ سکتے تھے سب کچھ دیکھا. حقیقت یہ ہے کہ جتنے شعراء ہیں ہمارے، تمام آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں، وہ باہر سے اندر کی طرف سفر کرتے ہیں. فطرت سے اندرون کی طرف آتے ہیں. فطرت درخت ہے، فطرت پہاڑ ہے، سمندر ہے، بیابان ہے، ستارے، آسمان، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہاں سے بات موضوع لیتے ہیں. کیونکہ فن کی ایک تعریف یہ ہے، فن کی ایک تعریف یہ ہے کہ فطرت کے مظاہر میں جب انسان اپنی روح کو شامل کرتا ہے وہ تخلیق ہوتی ہے.
فن کی ایک تعریف ہے، میں بہت ساری تعریفیں، لیکن ایک یہ ہے کہ جب مظاہر فطرت میں انسان اپنی روح کو شامل کر لیتا ہے تو تخلیق ہو جاتی ہے۔ اکثر ہمارے شعراء، تمام مجھ سمیت تمام کے تمام، باہر سے نیچر سے اندر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ میں نے اس کی شاعری میں، گلفام میری بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، سب کچھ ہے، میں نے اس کی شاعری میں دیکھا ہے کہ یہ اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ہے اس کا اصل انفرادی حیثیت جو میں نے نکال لی ہے۔ نقاد کا کام ہے تخلیق کار کی نفسیات کو نکال کر ایک طرف رکھ دینا۔ اس کی نفسیات کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ورنہ غزل کا شاعر پکڑا نہیں جاتا۔ ایک مصرے میں وہ محبت کی بات کرتا ہے، دوسرے مصرے میں نفرت کی کرتا ہے، ایک مصرے میں لڑائی کی بات کر رہا ہے، دوسرے مصرے میں محبت کی بات کرتا ہے، تو وہ نظم کا شاعر پکڑا جاتا ہے اور اس کی نفسیات قابو میں آ جاتی ہے، لیکن غزل کے شاعر کی نہیں۔ میں اب پھر دوبارہ گلفام سے کہتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے نزدیک، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ضروری نہیں ہے آپ اسے تسلیم کریں یا یہ ٹھیک ہی ہو، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، بالکل ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ میرے نزدیک گلفام کی نظم غزل سے بہت اوپر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلفام اپنی ماں کی بولی میں جو بات کرتی ہے وہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ کوکھ سے نکلی ہوئی، ماں کی کوکھ سے نکلی ہوئی بات، وہ ایسی آواز ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ میری محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، ابھی ان سے ذکر کر رہا تھا، مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی، چند باتیں انہوں کی۔ تو یہ اندر سے باہر کی طرف یا باہر سے اندر کی طرف جو سفر ہے وہی اس کی انفرادیت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اردو میں شاعری مت کریں، نہ یہ کہوں گا کہ آپ نظم لکھیں، غزل نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا اپنا انداز نظر ہے، انداز فکر ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل بہت کامیاب ہے، اور صدر ہونے کے ناطے یہ مجھ پر آنا ہی تھا کہ کر کے سب نے چلے جانا، اب تمبو کناتوں والے باقی رہ جانے تھے۔ بعض اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شاعری پھر کسی وقت سنا دیں گے۔ دیکھو آپ ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، اچھا یہ جو بھی میرے سامنے غزل آئی ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب، اچھا یہاں تو عمران کا مربع ہے، عامر کا، عامر پلس عامر، دو عامر ہو، اور یہ الف والا عامر نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، الف والا عامر ہے۔ پوری دنیا میں گھوما ہے عامر شہزاد، میرا برخوردار، میرا بھائی، پوری دنیا میں گھوما ہے، اللہ سے سلامت کرے۔ میں دونوں عامروں کے لیے دعا ہمیشہ، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ، استاد بھی ہوں کیونکہ استاد باپ ہی ہوتا ہے۔ یہ نواب نور الامین خاکوانی مجھے بہت پیارا ہے، جب بھی نظر آتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میری چشم تر کے پیچھے، میری چشم تر کے پیچھے، میری چشم تر کے پیچھے دل شعلہ بار کیا ہے، میری چشم تر کے پیچھے دل شعلہ بار کیا ہے، جو علاؤ جل رہا ہے پس آبشار کیا ہے، میری چشم تر کے پیچھے دل شعلہ بار کیا ہے، جو علاؤ جل رہا ہے پس آبشار کیا ہے۔ اور دم صبح آئے سورج، دم صبح آئے سورج نئی آب و تاب لے کر، دم صبح آئے سورج نئی آب و تاب لے کر، یہ سراغ تو لگاؤ کہ افق کے پار کیا ہے۔ دم صبح آئے سورج نئی آب و تاب لے کر، یہ سراغ تو لگاؤ کہ افق کے پار کیا ہے، اور تیری بوئے جسم لے کر جو پھرے گلی گلی میں، تیری بوئے جسم لے کر جو پھرے گلی گلی میں، وہ ہوا ہے پیارے
اس پر میرا اختیار کیا ہے؟ تیری بوئے جسم لے کر جو پھرے گلی گلی میں، وہ ہوا ہے پیارے، اس پر میرا اختیار کیا ہے؟ اور شعر ہے، سر چشم آ گیا ہے، سر چشم آ گیا ہے کوئی سیل غم سمٹ کر، سر چشم آ گیا ہے کوئی سیل غم سمٹ کر، یہی شرح دل اگر ہے تو پھر اختصار کیا ہے؟ سر چشم آ گیا ہے کوئی سیل غم سمٹ کر، یہی شرح دل اگر ہے تو پھر اختصار کیا ہے؟ میں بڑھوں تو ایک ذرہ، میں بڑھوں تو ایک ذرہ، تو گھٹے تو ماہتاباں، میں بڑھوں تو ایک ذرہ، تو گھٹے تو ماہتاباں، میرا افتخار کیا ہے تیرا انکسار کیا ہے؟ میں بڑھوں تو ایک ذرہ، میں بڑھوں تو ایک ذرہ، تو گھٹے تو ماہتاباں، میرا افتخار کیا ہے تیرا انکسار کیا ہے؟ اور شعر ہے کہ میرا سایہ تک نہیں تھا میرے ساتھ اس سفر میں، میرا سایہ تک نہیں تھا میرے ساتھ اس سفر میں، بڑا مہربانی، بہت شکریہ، میرا سایہ تک نہیں تھا میرے ساتھ اس سفر میں، جو صدا پکارتی ہے مجھے بار بار کیا ہے؟ میرا سایہ تک نہیں تھا میرے ساتھ اس سفر میں، جو صدا پکارتی ہے مجھے بار بار کیا ہے؟ اور وہی میری چشم تر کے پیچھے دل شعلہ بار کیا ہے؟ جو الاؤ جل رہا ہے اسے بہت کیا بسم اللہ جی۔ خواتین و حضرات، یہ تھے صاحب صدر جناب پروفیسر انور جمال صاحب۔ ہم بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ لائبریری کا ٹائم 7 بجے ختم ہو چکا ہے، کچھ طویل ہو گیا پروگرام۔ محترمہ آپ تشریف لائیں، مہمانوں کو بلائیں، یہ شیلڈ دلوائیں اور پھر ہم اس کو کلوز کر کے چلیں۔ یہ صاحب صدر کو یہاں لے کر آئیں، ہم یہ شیلڈ دلوانی ہے۔ یاسمین خاکوانی آپ ساتھ ہیں، نواب صاحب، درباری صاحب آپ